बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं आजकल गुफ्तगू हो रही है गैस ज़खायर के हवाले से और गैस को लेकर जो पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट की थी और इस गवर्नमेंट की उस हवाले से। और कल रात को एक निजी टेलीविज़न चैनल पर आपने द ग्रेट डिबेट देखी, एंकर साहब कह रहे थे, तो उस ग्रेट डिबेट में कुछ बातें डिस्कस हुई, कुछ बातें ऐसी थीं जो कि नहीं डिस्कस हुई। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू को लेकर के आपके सामने वो हकायक लेकर आएंगे जो पहले डिस्कस नहीं हुए, और गैस के हवाले से पिछली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी, इस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, या वही पॉलिसी है जो कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और वो पॉलिसी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है या रियासत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये चीज़ें ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारी जो गवर्नेंस है वो किस तरह से हो रही है इस मुल्क में। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए ऑपोजिशन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज मईशत है, महंगाई है, या फिर एनर्जी सेक्टर है, जैसे बिजली और गैस के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत बड़े बहरान आ चुके हैं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में गैस की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी गैस पर आ गई, यानी कि CNG स्टेशंस खुल गए। हालांकि तब बात ये पता होनी चाहिए थी हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट को कि गैस ज़खायर पाकिस्तान में लिमिटेड है जो एक्सप्लोर हुए हैं और कुछ अरसे में ये ख़त्म हो जाएंगे। और अभी बलोचिस्तान के जो ज़खायर हैं They're almost finished. They're almost finished. मुझे नहीं पता था, मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे पता लगा है कि बलोचिस्तान जो हम कहते हैं ना, वहाँ से गैस निकल रही है सुई से, और बाकी मुकामात से वो डेरा बुगटी के पास जो सुई है, जहाँ की बड़ी कहानियाँ हमने सुनी हुई हैं, वहाँ पे बहुत कम गैस के ज़खायर रह गए। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो डिमांड है उसका 70% तकरीबन जो है वो सिंध पूरा कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिसी होनी चाहिए थी कि गैस के ज़खायर को एक्सप्लोर करें। पॉलिसी होनी चाहिए थी कि एक्सप्लोरेशन के बाद गैस के इस्तेमाल को हम डिफाइन करें कि कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे। अगर गैस और बिजली दो ऐसी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में इसका फुकदान हो जाए, इसका बहरान हो जाए, तो उस मुल्क को तो जंग की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे सर पे हमारा दुश्मन हमसाया मुल्क हिंदुस्तान बैठा हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अंधेरों में डूब जाते हैं, यहाँ पे गैस ख़त्म हो जाती है, बिजली ख़त्म हो जाती है, एनर्जी क्राइसिस आ जाता है, तो वैसे ही अंधेरे छा जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। फिर आपको याद होगा 2008 में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया, क्योंकि पहले कोई पॉलिसी थी नहीं उससे पहले। और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उसको जिस तरह से हैंडल किया, दे कुड नॉट कंट्रोल द क्राइसिस। पूरे 5 साल में वो क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर सके। मैं अपने मेहमानों का तारुफ पहले करा दूं क्योंकि इंट्रोडक्शन आज थोड़ा सा लंबा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो इस वजह से मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर जर्नलिस्ट सलीम बुखारी साहब लाहौर से हैं। बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा अपने दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे अपना ओपिनियन दें वो आगे जाके। अच्छा जी, 2008 में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग पीपल्स पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आती है 2013 में, वो तकरीबन 10,000 मेगावाट सिस्टम में डालती है, लेकिन वो जो 10,000 मेगावाट प्रोड्यूस होने हैं वो होते हैं इंपोर्टेड ऑयल और गैस पे, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिजली की वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। वो इतनी ऊपर चली जाती है कि गरीब आदमी को उस लेवल पे आप चार्ज करेंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, उसे बिजली नहीं मिलेगी। फिर आप देते हैं सब्सिडीज। हालांकि सब्सिडी के बाद भी बिजली महंगी है, लेकिन सब्सिडी देने से किसी ना किसी हद तक तो फर्क पड़ता है, लेकिन फिर गर्दिशी कर्जा बढ़ जाता है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी की मैं बात करता हूँ, गर्दिशी कर्जा बढ़ जाता है। और ये जो 10,000 मेगावाट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में ऐड किए, इसकी मद में तकरीबन $13 अरब से ज़्यादा इंपोर्टेड फ्यूल का बिल है जो रियासत पाकिस्तान सालाना अदा करती है। अब मैं गैस की आपसे बात करूं तो 2014 में क्योंकि गैस रिजर्व्स ख़त्म हो रहे थे पाकिस्तान में, एक्सप्लोरेशन हुई नहीं थी, तो LNG को इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया। LNG टर्मिनल्स बने, जिसके हवाले से डिबेट भी आपने सुनी शायद फ़रकान अब्बासी साहब की जो कि डिफेंड कर रहे थे इस चीज़ को। अब वो टर्मिनल्स तो बना लिए, लेकिन उस टर्मिनल से आगे गैस की तरसील कैसे होनी है पूरे पाकिस्तान में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे होनी है, इसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अब तरसील जब बनाई नहीं पॉलिसी तो देयर वाज अ क्राइसिस अगेन।
اور اب ترسیل ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کے لیے جو پالیسی پھر بنائی وہ کیا بنائی، اس کے اوپر آج کا پروگرام بنیادی طور پر ہوگا اور بعد میں ہم پولیٹکس بھی ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو ایل این جی ٹرمینلز کراچی میں، ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ٹھیکہ دیا تھا ایل این جی ٹرمینل کا کراچی قاسم بن قاسم پورٹ پہ، وہ مہنگے داموں دیا تھا جس سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا۔ اچھا، دوسرا اب ایک اگریمنٹ جو ترسیل کے حوالے سے ٹرانسپورٹیشن ایل این جی ٹرمینل وہاں پہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے گیس پورے پاکستان کو دینی ہے نا، دا گیس ہیز ٹو ٹریول۔ کراچی سے لاہور تک گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائپ لائن بچھانی ہے، نارتھ ٹو ساؤتھ، ساؤتھ ٹو نارتھ جائے گی، کراچی سے لاہور تک ایک پائپ لائن بچھانی ہے۔ اب اس پائپ لائن کے لیے ایک اگریمنٹ ہوا جی، اگریمنٹ ہوا 2015 میں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اگریمنٹ آپ کو دکھاؤں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل رات کو کیا کہا ہے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں، یہ ذرا سنیں۔ آپ نے سنا شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی پی ایل جو پاکستان کی دونوں سرکاری کمپنی ہیں، گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ خود پائپ لائنز ڈالتی ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب آن ریکارڈ ہیں کل رات کو، لیکن میرے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں، یہ پوری فائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے۔ یہ جو اگریمنٹ ابھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں گے، یہ اکتوبر 2015 میں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں، اور یہ گیس پائپ لائن بچھانے کا اگریمنٹ تھا جو کہ گورنمنٹ آف رشیا کے ساتھ کیا گیا۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پاکستان اور رشیا کے درمیان ان کے مابین یہ معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ جو ہوا اس میں تقریباً 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن 42 ڈائی میٹرز کی کراچی سے لاہور تک یہ طے پایا کہ رشین فیڈریشن جس کمپنی کو نامنیٹ کرے گی، ٹھیکہ دے گی، وہ بچھائے گی۔ 2015 میں اس کی جو کاسٹ بتائے گی، یہ نقشہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لائن ہے پاکستان کے نقشے میں، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ گیس پائپ لائن کی لائن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں جی، آگے دکھائیں، اگریمنٹ پہ واپس آ جائیں۔ 2015 میں اس کی جو کاسٹ تھی وہ 1.9 بلین US ڈالرز تھی، اور جنوری 2017 میں اس کی کاسٹ چلی جاتی ہے جی، ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا دور ہے، 2.2 بلین US ڈالرز پہ۔ مارچ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہی دور میں یہ کاسٹ چلی جاتی ہے 2.5 بلین US ڈالرز پہ، اور دسمبر 2019 میں یہ کاسٹ، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی جب اس کانٹریکٹ کو ری وزٹ کیا گیا تو اس کی کاسٹ رشین سائڈ نے کہا جی 2.7 بلین US ڈالرز ہوگی، جو کہ تقریباً 450 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یعنی کہ جو اگریمنٹ 1.9 بلین US ڈالرز میں ہوا تھا، وہ آلموسٹ ڈبل کے قریب 2.7 بلین US ڈالرز پہ چلا گیا۔ اور کیوں چلا گیا، اس کا جواب گورنمنٹ نے مجھے دینا ہے، اس کا جواب ایس اے پی ایم ندیم بابر صاحب نے دینا ہے، یا اس سے پہلے جو لوگ حکومتوں میں تھے انہوں نے دینا ہے۔ لیکن جو یہ چلا گیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی پی ایل، اور اس کے اوپر بھی میری ریسرچ ہے، کہ یہ کہا گیا کہ جی یہ جو پائپ لائن ہے یہ لوکل لیول پہ نہیں بچھائی جا سکتی ہے بائی دا لوکل کمپنیز، کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس لیے انٹرنیشنل کمپنی کو ہم ہائر کریں گے رشیا کے تھرو۔ لیکن لوکل کمپنیز اسی لیول کے پروجیکٹس پہلے بھی پاکستان میں کر چکی ہیں، ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے، ان کے پاس فائنینس بھی ہے، اور ان کے پاس جو بھی آپریشنل ایکسپرٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہے، اور اس کے لیے ایک اوپن بڈ ٹینڈر ہونا چاہیے تھا۔ کمپنیز ٹینڈر دیتی ہیں، آتی ہیں، جس کے سب سے کم بڈ ہوتی ہے اس کو آپ ٹھیکہ دیتے، وہ بچھاتے، اور 2015-16 میں ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی پی ایل نے تقریباً 1000 کلومیٹر کی پائپ لائن پاکستان میں بچھائی ہے، تو اب کیوں نہیں بچھا سکتی؟ اور اب جو کہ آپ رشین فیڈریشن کو دے رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب سے بھی میں مخاطب ہوں کہ اب جو رشیا، گورنمنٹ آف رشیا کو آپ یہ کانٹریکٹ دے رہے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو خان صاحب سے میں مخاطب ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ ایس این جی پی ایل خود آن ریکارڈ ہے کہ یہی پروجیکٹ جو آپ 2.7 بلین US ڈالر میں رشیا کو دے رہے ہیں، ہم 1 بلین ڈالر میں اس کو کر سکتے ہیں، اور اس 1 بلین ڈالر میں بھی 25% ہم کمائیں گے، یہ ایس این جی پی ایل کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں ملا کانٹریکٹ، اور رشیا کو مل گیا۔ اب یہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس، یہ سکرین پہ دکھائیے گا،
یہ ستمبر 8 2020 کا ڈاکیومنٹ ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کے دور کا, اور اس میں جو ایک ایڈیشنل سیکرٹری لیول کے بندے تھے محمد ایوب چودھری صاحب, انہوں نے لکھا ہے جی کہ یہ چیز سامنے آئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہینڈ ریٹن ہے, ہینڈ ریٹن ان کا نوٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہی پائپ لائن جو ہے اس کی کاسٹ $1 بلین میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, ملک کا پیسہ ہے, نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس آدمی نے, جس کا نام محمد ایوب چودھری ہے, ڈائریکٹر SNGPL, اس نے جب یہ نوٹ لکھا تو پھر اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس کے بعد یہاں سے ان کو نکال کے فوڈ سیکیورٹی میں پھینکا جاتا ہے, اور فوڈ سیکیورٹی کے بعد آج کل جو میری اطلاعات ہیں وہ داخلہ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جی. اب یہ جو ہوتا ہے, اب سوال یہاں پہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ ہیں. سوال یہ ہے, پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں, جو کہ آپ کو بچھانی پڑے گی LNG ٹرمینل کے لیے, 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے, اگر وہ $1 بلین میں پروجیکٹ ہو سکتا ہے, اگر اس پروجیکٹ کو لوکل کمپنی آپ کی کر سکتی ہے, ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فائننس بھی جنریٹ کر لیں گے, اگر آپ اس کی اوپن بڈنگ ٹینڈر کرتے ہیں, جو بھی سرکاری طریقہ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کو دینے کا, تو پھر آپ ٹینڈر اور بڈنگ کے بغیر انٹرنیشنل لیول پہ یہ کانٹریکٹ کیوں دے رہے ہیں $1 بلین سے آگے جا کے, یعنی کہ $1.7 بلین آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں, اور پھر آپ جاتے ہیں IMF کے پاس بھاگتے ہیں, پھر آپ سعودی گورنمنٹ کے پاس بھاگتے ہیں, پھر آپ چائنا کے پاس بھاگتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے, وہ کہتے ہیں پیسے ملیں گے IMF والے, لیکن آپ بجلی اور مہنگی کر دو, آپ گیس اور مہنگی کر دو, آپ پیٹرول بم پھینک دو, پھر آپ پیٹرول بم گراتے ہیں عوام پہ, آپ بجلی کا بم گراتے ہیں عوام پہ, پھر عوام چیخیں مارتی ہیں. تو اگر آپ ان کی چیخوں کا آپ کو خیال ہے, تو آپ اتنا مہنگا ٹھیکہ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ آپ لوکل لیول پہ دو, سستا ٹھیکہ دو جب آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے جو میری اطلاعات ہے, لیکن ابھی میں نام نہیں لے رہا, کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, اور اس پرائیویٹ کمپنی کے جو اونر ہیں, میں ان کا بھی نام نہیں لیتا ابھی, وہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس کے اندر, اور وہ چاہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ حکومت پاکستان کا یہ معاہدہ ہو, اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اس میں آئی ڈونٹ نو ان کے اپنے کوئی بینیفٹس وغیرہ ہوں گے, کیا ہوں گے, میں ابھی یہ بھی نہیں ڈسکلوز کر رہا, کچھ نہیں کہہ رہا میں, لیکن وہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ پورٹ فولیو نہیں ہے. اس معاہدے کے حوالے سے جتنی بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں اس میں وہ بیٹھتے بھی ہیں, ڈائریکٹلی کورسپونڈ بھی کرتے ہیں رشین سائڈ کے ساتھ, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ معاہدہ کسی نہ کسی طریقے سے رشیا کی اس کمپنی کو مل جائے. جس کمپنی کو وہ آگے رشین گورنمنٹ نے یہ ڈیزگنیٹ کیا ہے, اس کے حوالے سے میرے پاس رپورٹس ہیں جو رپورٹ سے کہتی ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے یہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے, اس کی جو بزنس پروفائل ہے وہ ویک ہے, یہ کسی سٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ نہیں ہے, اس کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. اس کے باوجود اخباروں کے تراشے اور اخباروں کی سٹوریز میرے پاس ہے جس میں اس کمپنی کی تعریفیں کی گئی ہیں, اور کہا گیا کہ یہ بڑی زبردست کمپنی ہے, اور اس نے اتنے کلومیٹر کی پائپ لائن بچھائی ہے, اور اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن آئی ہے گورنمنٹ کے پاس, جو سیکرٹ رپورٹس ہیں, اب میں نام نہیں لیتا, لیکن ایک جگہ کا میں نام لیتا ہوں, اٹارنی جنرل آفس سے پوچھا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کمپنی کی وہ سٹینڈنگ نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کر سکے. میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں, لیکن ابھی میں وہ اسکرین پہ نہیں دکھا رہا. اس کے علاوہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی کہا کہ یہ جو کمپنی ہے اس کی وہ سٹینڈنگ نہیں ہے, اتنے بڑے لیول کا پروجیکٹ یہ اس طرح سے نہیں کر سکتی. اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کمپنی کو ٹھیکہ دینے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ کچھ پرائیویٹ لوگوں کا بزنس انٹرسٹ ہے اس کے اندر. اب بال از ان دی کورٹ آف دا پرائم منسٹر. اب وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا چاہیے, ایسے PM صاحب ندیم بابر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جی اگر $1 بلین میں کام ہو سکتا ہے, اور پہلی رشیا کی طرف سے ڈیلے ہوئی ہے, پروجیکٹ سٹرکچر جو تھا انہوں نے 7 دفعہ تبدیل کیا کہ جی یہ کمپنی کرے گی, پھر نہیں یہ کمپنی کرے گی, پھر نہیں یہ کمپنی کرے گی, پھر نہیں یہ کمپنی کرے گی, یہ 7 دفعہ ہوا ہے. پتہ نہیں وہاں پہ کیا نیگوسیشن ہو رہی ہے, کوئی کک بیکس کمیشنز کی بات ہو رہی ہے, کون زیادہ کک بیک دیتا ہے, کمیشن دیتا ہے, اس کی وجہ سے 7 دفعہ انہوں نے وہ بدلا ہے. تو وہ جو 7 دفعہ بدلا ہے اس کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے ہوا ہے. پاکستان میں انرجی کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے, عوام مشکل میں آئے گئے. آج سما ٹی وی کی خبر ہے کہ لاہور میں گیس بحران کی وجہ سے انڈا فرائی کرنا بھی مشکل ہوا تھا. تو اگر لاہور میں انڈا فرائی کرنا مشکل ہو گیا تو باقی علاقوں کا کیا بنے گا؟ جو غریب لوگ ہیں, جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ جو
اس کمپنی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی اس کمپنی کو یہ ملنا چاہیے تو اس کے اوپر چلیں دے دیں. آئی ڈونٹ نو، مے بی آپ چاہتے ہو کہ حکومت رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو. یہ میں سلیم بخاری صاحب سے پوچھوں گا خاص طور پہ، اور بھٹی صاحب سے، کہ کیا بائی لیٹرل ٹریڈ آپ اس طرح سے کرنا مناسب ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ ریاست رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو جائے تو اس وجہ سے آپ مہنگا کانٹریکٹ بھی دے دیں ٹیکس پیئر کے خرچے پہ، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے. تو رشیا اور پاکستان کے تعلقات کی ایک ہسٹری ہے. اس ہسٹری کے تناظر میں ہم ہمیشہ سے امریکن بلاک میں تھے، رشین بلاک میں نہیں تھے. ہندوستان رشین بلاک میں، اور ہندوستان کو رشیا نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا، خاص طور پہ ڈیفنس کے معاملات میں. ویپنری، میزل ٹیکنالوجی، جہاز ٹیکنالوجی ٹرانسفر بہت زیادہ کیا ہے رشیا نے ہندوستان کو. اسی وجہ سے یہ ہندوستان ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور یہ ایل او سیز کی خلاف ورزیاں کرتا ہے. تو وہ رشین سائڈ پہ ہمیشہ سے تھا. تو کیا اس طرح کی کانٹریکٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ رشیا تھوڑا نیوٹرل ہو جائے؟ لیکن اگر رشیا نیوٹرل ہوتا ہے تو کیا پھر امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا کیونکہ ہم دوسرے بلاک میں جاتے ہیں؟ ویسے تو اب ہم چائنا کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں. تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ ایڈریس ہونے بہت ضروری ہے. And this was a very comprehensive introduction that I gave. میں چاہتا تھا کہ میرے مہمانوں کو ایک complete background ہو. تو سلیم بخاری صاحب, I'll start the discussion with you. You have heard the entire introduction. What are your thoughts, sir? بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے وہ دونوں پروگرام کی سیریز سنی ہے جو ایک کراچی میں بیٹھ کے ایک ہمارے ساتھی نے کیا, اور پھر اس کے بعد کا ایک حوالہ آپ نے خود بھی دیا دوسرے چینل کے اوپر. وہ میں نے ڈیبیٹ بڑے غور سے سنی ہے. ایک تو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہوم ورک اور آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ان سب سے بہتر اس لیے تھی کہ آپ کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہونے کی بجائے نیشنل انٹرسٹ آپ نے سامنے رکھ کے بڑے درد مندانہ انداز سے یہ ریسرچ کی بھی ہے اور ہم تک پہنچائی بھی ہے. ایک تو اس کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ اس حوالے سے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن پھر بھی ایک رائے رکھتا ہوں اپنی, وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہاتیر محمد صاحب نواز شریف کے دوسرے دور میں پاکستان آئے تھے تو ایک بینکویٹ ان کو دیا گیا تھا, میں بھی وہاں موجود تھا. نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ آپ ایشین ٹائیگر کیسے بنے ہیں, ہمیں نسخہ بتائیے. وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کریں کہ حکومتیں بدلنے دیا کریں, اپنے فیصلے اور اپنی پالیسیز اور منصوبے جو ہیں ان کو نہ چھیڑا کریں, ان کو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتے رہنے دیا کریں تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کو دھچکے نہ لگیں. میرے خیال سے ہمارے ملک کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کا رونا روتے روتے آپ کچھ کرنے سے قاصر رہتی ہے اور یوں ان کا ٹینیور کا ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے, بہت دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں, کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظرنامہ تبدیل نہیں ہوا ہے. آپ ندیم بابر صاحب کو لے لیجئے یا جتنے بھی سٹیک ہولڈر اس حوالے سے ہیں جن کا تذکرہ آپ نے بغیر نام لیے کیا ہے, میں بھی انہی کو ایڈریس کر کے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان پر, پاکستان کی عوام پر رحم کریں کہ آپ کے غلط فیصلے جو ہیں وہ دو طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں. ایک تو آپ کی اپنی نااہلی ثابت ہو جاتی ہے, اور دوسری یہ کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو سفر کرتا ہے. گیس کی صورتحال کیا ہے پاکستان میں اور پاکستان کے علاقوں میں, خاص طور سے آپ نے جن شہروں کا ذکر کیا, لاہور اس میں نیا شامل ہوا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پیدا بلا وجہ نہیں ہوئی ہے, یہ ہماری حکومتوں کے سٹیک ہولڈرز کے اور مافیاز کے غلط فیصلوں کے, تاخیری فیصلوں کی وجہ سے اور اپنے ذاتی مفاد میں کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ چونکہ ہندوستان مکمل طور پر امریکن باسکٹ میں اپنے سارے انڈے رکھ چکا ہے اور امریکہ نے بھی اس کی اونرشپ لے لی ہے, ممتا ان کی تڑپ رہی ہے, تو پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ دوسرے جو آلٹرنیٹو سورسز ہیں یا آلٹرنیٹ جو سپر پاورز ہیں ان تک رسائی حاصل کی جائے. تو رشیا کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں, بھٹی صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہم یہ کریڈٹ اس حکومت کو اگر نہ دیں تو بہت ناانصافی ہوگی کہ رشیا کے ساتھ ہماری نیئرنیس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اب آپ کے موضوع پر آ جاتا ہوں میں. دیکھیے, خاقان عباسی صاحب نے دو باتوں کی وضاحت کی. ایک اس نے کہا کہ جی اگر میں نے مہنگی خریدی تھی تو پھر ان کو سستی خریدنی چاہیے تھی. میں نے اگر تاخیر سے فیصلے کیے تھے یا ڈیلے کیا تھا پروسیس کو یا پروجیکٹ کو تو ان کو جلدی کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو غلطیاں انہوں نے کی تھی جس کا الزام ان کے اوپر ہم لگاتے ہیں اس سے بدتر ترین غلطیاں ہم نے خود کی ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گیس
مجھے لگتا ہے عام آدمی کی پہنچ سے بھی باہر جانے والی ہے. میں اس میں بہت کچھ سیاسی اعتبار سے کہہ سکتا ہوں، لیکن جیسا آپ کا فوکس ہے میرے خیال سے اس کو پیورلی اکنامک نظروں سے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی صورت میں پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کا ایز اے کنٹری کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. پوائنٹ سکورنگ یہ کر رہے ہیں پاکستان کی کاسٹ پر، پاکستان کے لوگوں کی کاسٹ پر، وچ آئی تھنک از اے کرائم. بٹی صاحب، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کی کنفیوژن، نالائکی، نااہلی کو ایک طرف رکھیں. ندیم بابر، رزاق داؤد، خسرو بختیار، جہانگیر ترین اور اوگرا کی عظمیٰ عادل شیخ جو سابقہ رہ چکی ہیں، ان ساروں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ان ساروں کی نالائکیاں، ان ساروں کی مس مینجمنٹ کو سائڈ پہ رکھیں. اور جو ذاتی کاروبار، سیاست اور تجارت جو چل رہی ہے، اب میں اکثر کہتا ہوں رزاق داؤد صاحب، ندیم بابر صاحب کا مبینہ طور پر ذاتی انٹرسٹ ہے اور ان کی ذاتی کمپنیاں ہیں اور ان کے ذاتی کاروبار ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت سارے مسائل ہیں، وہ علیحدہ رکھیں. ایل این جی اور فرنس آئل کی کہانیاں سائڈ پر رکھ دیں کہ ایل این جی پر اگر سستی بجلی بن سکتی تھی تو فرنس آئل کیوں منگوایا، کیوں امپورٹ کیا، 121 ارب کا کیوں اضافی ٹیکہ جو عوام کو لگا وہ کیوں لگا، وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جب تیل دنیا بھر میں سستا ترین تھا، زمین پر تھا، تب ہم نے کیوں نہیں سٹور کیا تیل، کیوں نہیں منگوایا تیل، کیوں نہیں ذخیرہ کیا؟ 4 ملک کر چکے تھے. آپ اس کو بریک کے بعد یہیں سے آپ سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. بھٹی صاحب، مائک آپ کے پاس ہوگا. صرف ایک چیز کہ پہلے جب یہ جو سٹوری میں ابھی بریک کی ہے، پہلے جب یہ پروجیکٹ ہوا تھا تو یہ طے پایا تھا کہ اس پہ 100% فورن انویسٹمنٹ ہوگی، یعنی کہ رشیا سارے پیسے ارینج کرے گا اس کے لیے. ابھی جو ہے فنڈنگ 75% پاکستان کرے گا، 25% رشیا کرے گا، لیکن اس کے باوجود جو مینجمنٹ کنٹرول ہے وہ رشیا کے پاس ہوگا. نارملی جو میجورٹی شیئر ہولڈر ہے، مینجمنٹ کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن مینجمنٹ کنٹرول رشیا کے پاس ہوگا. کوئی سمجھ آ رہی ہے اوپن بڈنگ کو بائی پاس کر کے اس طرح سے؟ آخر کیوں؟ خان صاحب کو پتا ہوگا، اور پتا ہوگا انہیں کنونس کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں پتا ہوگا. بالکل مجھ سے لکھوا لیں، بالکل نہیں پتا ہوگا. اور میری خواہش ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی محنت کی، اتنی عرق ریزی کی، اتنے پیپروں میں گئے اور اتنا اس طرح درد کے ساتھ آپ نے آگے رکھا، میری خواہش ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب سن رہے ہوں یا ان تک پہنچ جائے. کیونکہ آپ کو شاید یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ گندم، چینی پر اور یہ انرجی پر کابینہ، وفاقی کابینہ کو، یہ ریکارڈ پہ ہے، وفاقی کابینہ کو غلط بریفنگز دی گئی ہیں. اور یہ وفاقی کابینہ میں گندم اور چینی تو مان چکی ہے، انرجی پہ بھی مان جائے گی. یہ چند ایڈوائزر ہیں. میں نے جو بات شروع کی تھی وہ کیا، کاش اس پہ ندیم بابر آپ کے ساتھ آ کر گریٹ ڈیبیٹ ایک اور کریں، یا وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ پہنچے اور وہ اس پہ کہیں کہ جا کے ندیم بابر صاحب کو کہیں کہ بیرسٹر صاحب کا جا کے ایک پروگرام کریں اور ان کے ڈاؤٹس کلیئر کریں. پتہ چلے. ویسے ان سے رابطہ کیا ہے، وہ آئے نہیں ندیم بابر صاحب. ہاں، نہیں، وہ بہت، یہ بھی بڑا مشکل سے وہ آئے. اور لیکن بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اس حکومت کی کنفیوژن، نالائکی اور نااہلی کو چھوڑیں. ندیم بابر صاحب، رزاق داؤد صاحب کے ذاتی انٹرسٹوں کو چھوڑیں. خسرو بختیار، جہانگیر ترین صاحب، عظمیٰ عادل شیخ صاحبہ کے ذاتی کاروبار یا عظمیٰ عادل شیخ کی جو بھرتیاں ان کو چھوڑیں. ذاتی سیاست، تجارت کو چھوڑیں. ایل این جی، فرنس آئل کہانیوں کو چھوڑیں. اپنے بندوں سے وزارتوں کے ادارے بھر دینے کو چھوڑیں. جب تیل دنیا بھر میں زمین پر تھا اس وقت نہیں خریدا، اس کو چھوڑیں. آٹا، گندم، چینی، دوائیوں کے ساتھ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ جو آئی ہے آنکھیں کھول دینے والی، اس کو چھوڑیں. 168 صفحاتی 168 صفحوں کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 250 ارب روپے کا سالانہ ٹیکہ اس قوم کو لگ رہا ہے. 4 کمپنیاں تھیں 2002 میں، اب کتنی ہیں؟ 66 کمپنیاں ہیں اور ساری کاغذوں میں خسارے میں الحمدللہ. یہ اتنا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. اچھا، جو رات کو میں کہہ رہا تھا جو ایل این جی ٹرمینل پر مجھے ندیم بابر صاحب سے کبھی بھی کوئی نہیں رہا. ندیم بابر صاحب کے اپنے کاروبار، اپنی ساری چیزیں، لیکن رات کو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو آؤٹ کلاس کیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بے بس ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ مبینہ طور پر یہ بہت زیادتی کی اس ملک کے ساتھ. 2013-14 میں صرف مختصر 1-2 منٹ لوں گا آپ کے. 2013-14 میں 2 ٹرمینل کی کہانی ہے. پہلا کب لگا؟ 2013-14 میں، اور یہ 3 ارب کا پروجیکٹ تھا. راتوں رات 13 ارب کا ہوا. اس کے بعد
کراچی کی ایک کمپنی سے حکومت پاکستان نے اینگرو کے ساتھ حکومت پاکستان نے ایگریمنٹ کیا ڈالروں میں، ڈالر اس وقت 60-70 روپے کا تھا، ڈالروں میں ڈیل کی. پھر اس کے بعد ہر سال ان کا منافع تھا 13-14 ارب، مطلب پہلے سال منافع پوری لاگت ختم، روزانہ $2,74,000 پر ڈے دینا، استعمال ہو نہ ہو وہ ٹرمینل وہ دے دیا. اور اس کے بعد اب اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا، اب 160 روپے کا ہے. دوسرا ٹرمینل کس کو دیا؟ اقبال زیڈ احمد کو، نیب کا مجرم جو گرفتار ہوا، جو نیب سے پلی بارگین کر کے رہا ہوا، جو منی لانڈرنگ پہ اب دوبارہ ضمانت پہ ہے، اس کو دوسرا دیا. اور اچھا اب میرے سوال ہیں کچھ. شاہد خان عباسی صاحب کا پی آئی اے اور ایئر بلو چھوڑ دیں، پی آئی اے خسارے میں کیوں ہوئے اور ایئر بلو پرافٹ میں کیوں ہوئے، اور ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر اربوں روپے کیسے آئے گئے، ان کو بھی کہانی کو چھوڑ دیں. 3 ارب کا ذرا غور سے سنیے گا، جس طرح آپ سن رہا ہوں 3 ارب کا پروجیکٹ 13 ارب کا راتوں رات کیوں ہوا؟ ٹرمینل کا پیمنٹ ڈالروں میں کیوں؟ حکومت پاکستان ہے اور دوسری طرف کون سی ہے؟ پاکستانی کمپنی ہے. ہم ڈالروں کی بھیک بار سے مانگ رہے ہیں، ہاٹ منی رکھ رہے ہیں، 7% شرح سود پر ڈالر رکھ رہے ہیں، سعودی عرب ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈالر ہمارے پاس رکھیں. یہ 5 لاکھ 2 ٹرمینل کا کب $5 لاکھ روزانہ دینا ہے جی. 2 ٹرمینل کا $5 لاکھ روزانہ 15 سال تک. یہ قوم سن لے، $5 لاکھ روزانہ 15 سال تک، ٹرمینل استعمال ہو نہ ہو. پر ٹرمینل آج استعمال نہیں ہوا، آپ نے $5 لاکھ حکومت نے دینا ہے. کل استعمال نہیں ہوا، $5 لاکھ حکومت نے دینا ہے. پرسوں استعمال نہیں ہوا، $5 لاکھ. وہ ظالموں ایک شک کی رکھ لیتے کہ جس دن استعمال نہیں ہوگا اس دن تو ہم پیسے نہ دیں. اچھا 3 ارب کا پروجیکٹ 13 ارب کا کیوں ہوا؟ پیمنٹ ڈالروں میں کیوں؟ روزانہ $5 لاکھ پیمنٹ کیوں؟ ٹرمینل استعمال نہ ہو. نیب کے مجرم کو ٹرمینل کیوں دیا گیا؟ پوری دنیا میں 16 سے 18% پرافٹ ہے، یہاں ہم نے 44% پرافٹ دیا. پی ایس او یہ کام، جیسے آپ نے اپنی سٹوری میں اٹھایا کہ سوئی وہ جو نادرن کے سوئی صدرن ایس این جی وہ خود کرنا چاہتی ہے، پی ایس او خود کر سکتا تھا، لیکن یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو کیوں دیا؟ یہ ایک چیک کیوں نہیں رکھی کہ ڈالر اگر بڑھا، ڈالر اس وقت 60-70 کا تھا، آج 160 کا ہے، اس وقت 12 ارب، لیکن اب تو اس وقت سنیے پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، اس وقت 12-13 ارب سالانہ دینا پڑ رہا تھا، اب 17 ارب دینا پڑ رہا ہے ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں؟ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایل این یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ پی ایم ان کی حکومت آئے اور یہ معاہدہ کینسل کر لیں. معاہدہ کینسل ہو ہی نہیں سکتا. اب 15 سال کا معاہدہ ہوا ہے اور یہ معاہدہ آگے جائے گا. بخاری صاحب، یہ جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ کینسل اس طرح سے نہیں ہوتا، تو پھر معاہدہ یہ والا جو سٹوری میں ابھی بریک کر رہا ہوں، یہ بھی معاہدہ تو 2015 میں ہوا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نواز کا دور تھا، اور بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب کا کانٹریکٹ 13 ارب پہ راتوں رات گیا. اسی طرح جو سٹوری میں نے بریک کی ہے، ہمارے رؤف کلاسرا ایک واحد جس نے سٹوری بریک کی، اور وہ واحد بندہ تھا جو ایک طرف کھپتا رہا، خدا کے لیے عامر متین اور رؤف کلاسرا، خدا کے لیے یہ دیکھو، خدا ایک یہ شاہد خان عباسی صاحب میچ فکس کر کے کھیلنے کے عادی تھے، اپنے پسندیدہ لوگ عدالت میں آئے گی چیز سامنے. لیکن بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 3 ارب راتوں رات 13 ارب 1.9 ارب ڈالر سے شروع جو کانٹریکٹ ہوا وہ 2.7 ارب ڈالر پہ چلا گیا. تو یہ کیا ہے؟ مطلب کہ اب تو حکومت بھی بدل گئی، اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ابھی تک اس طرح کے اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف آپ نے اب آخری جملے میں اشارہ کیا ہے کہ یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا اس کو، چاہے آپ حکومت کا پروپیگنڈا کہیں، چاہے گراؤنڈ ریالٹیز کہیں، چاہے سچ کہیں. میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بہت irregularities ہوئیں جناب پچھلی حکومتوں میں، خاص طور سے مسلم لیگ نواز کی حکومت میں، جس کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں، جس کے اوپر میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو آرام سے ایک رات کی نیند نصیب نہیں ہونی چاہیے. مجھے تو اس وقت زیادہ کنسرن یہ ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ پرانے پاکستان کی وہ تمام تر لعنتیں جو ہیں وہ نئے پاکستان میں آ کے ختم ہو جائیں گی، یا ان کی سمت درست کر لی جائے گی، یا ان کو کریکٹ کر لیا جائے گا، یا ان سے سبق سیکھ کے بہتر طریقے سے پرفارم کیا جائے گا. سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ سب کچھ جو ہوا اس کو نہ کسی نے تبدیل کرنے کی کوشش کی. کچھ منصوبوں میں ممکن ہے یہ پروویژن ہو کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو سکتی تھی. بہت ساری چیزیں جو ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی وہ ری نیگوشیٹ ہو سکتی تھی. میرا حوالہ آپ کے رشیا کے ساتھ جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہے. مجھے تو آج کا حساب ضرور چاہیے
کہ ہم تبدیلی لانے آئے تھے, ہم نے کیا کیا تبدیل کیا. ہم ان سے بدتر پروجیکٹ سائن کر رہے ہیں, ان سے بدتر ٹرمینالوجی کے اوپر جا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا ہم لعنت بھیج دیں گے اس IMF کے سارے رولے کے اوپر. 2 سال ہو گئے ہیں, اب تک ہم ان کا پروجیکٹ لے کے تیسرے کے لیے جا رہے ہیں, اور دھڑا دھڑ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈال رہے ہیں, چاہے وہ تیل ہے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایسی انسانی ضرورت کی چیز ہے جو ہر روز چاہیے, اس سب کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. مجھے تو آپ یہ بتائیے کہ اب ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اگر نئے پاکستان میں بھی وہی سب کچھ ہونا ہے جس کی طرف آپ کے حوالے واضح طور پہ موجود ہیں, ریکارڈ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹی صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ جو سٹیک ہولڈرز عمران خان صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی تو کسی نے پوچھنا ہے نا جناب کہ آپ پچھلوں کو تو چھوڑیے, اس کو تو آپ نے ٹھیک کرنا تھا, آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, اس کی نشاندہی کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جیسے لوگ بیٹھ کے ریسرچ کریں, عوام کو ایجوکیٹ کریں, بٹی صاحب کا اقبال بلند ہو, میں اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں مقدور بھر کے لوگوں کو پتہ چلے کس نے کیا کیا کھلواڑ کیا ہوا, چاہے وہ سابقہ تھے چاہے وہ موجودہ ہیں. اسی طرح اس کے سے کوئی حل نکلے تو نکلے, ورنہ یہ قوم اسی طرح لٹتی رہے گی. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا جی. بریک سے پہلے اس سٹوری کو فی الحال کلوز کرتے ہوئے, کیونکہ میں اس کو فالو کروں گا آنے والے دنوں میں, اتنا کہوں گا کہ یہ جو فرق پڑ رہا ہے نا, تقریباً یہ 128 ارب روپے کا پڑ رہا ہے. یعنی کہ اگر ہم لوکل لیول پہ اس پروجیکٹ کو کریں اور ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو معاہدہ کر چکے ہیں, اس میں 128 ارب روپے بچتے ہیں حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کو, جو کہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے. تو جس ملک میں ایک باپ غربت سے تنگ آ کے کہ گھر میں راشن نہیں تھا, اپنے 5 بچوں کو نہر کے کنارے لے جا کے وہاں پر پہلے زاروں قطار روئے, اس کے بعد 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد ان کو نہر میں پھینک دے اور وہ بچے بیچارے مر جائیں, اور پھر باپ بھی جیل میں چلا جائے, اور جو عورت تھی جس کے بچے تھے, جس کا شوہر تھا, اس کی زندگی کو روگ لگ جائے فار دا ریسٹ آف ہر لائف. ایسے واقعات ہوتے ہوں جس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہو, جس ملک میں سرکاری ہسپتالوں میں علاج ایسا ہوتا ہو کہ بندہ بیماری کا علاج کرانے جائے اور اس کے ساتھ مس ہیپس ہو جائیں میڈیکل نیگلیجنس کے, اور جو دوائی ملے وہ جعلی ملے, جو سرنج ملے وہ استعمال شدہ ملے, کوئی ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہو جائے, کوئی ایڈز میں مبتلا ہو جائے. تو جس ملک میں یہ تمام پرابلمز ہوں, وہاں پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے 128 ارب روپے زیادہ دیتے ہوئے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ پالیٹکس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو سوال. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے سما ٹی وی سے کل گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا, ذرا سنیں. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریئیکشن آنا تھا, غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت جی, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر, اور اس لیے یہ جنرل فیض اور ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یہ غداری کا کیس ہے. ایک طرف پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں اپوزیشن پہ, اپوزیشن کی طرف سے احسن اقبال صاحب کیا جواب دے رہے ہیں, یہ بھی سن لیں. جناب عمران احمد نیازی صاحب ادارے اپوزیشن سے ناراض نہیں, ادارے میں اگر ناراضگی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی کارکردگی سے ہوگی. آپ کے سارے کالے کرتوت ان کے کھاتے میں کیوں آ رہے ہیں, آپ کی بدنامی ان کے حصے میں کیوں آ رہی ہے. اگر آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اداروں کو اور اپوزیشن کو لڑانا چاہتے ہیں, یا اداروں اور اپوزیشن کی لڑائی میں اپنے لیے کوئی عافیت تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ احسن اقبال صاحب کا بیان سننے کے بعد مجھے جاوید لطیف صاحب کا وہ بیان کیوں یاد آ رہا ہے بھٹی صاحب, جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی میں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں استاد مکرم بخاری صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, دونوں مجھ سے زیادہ آپ صاحب علم ہیں, اور تجربہ بھی آپ دونوں کا مجھ سے زیادہ ہے. اور نہیں میرا تو آپ سے نہیں, عمر میں آپ چھوٹے ہیں لیکن ویسے آپ کا ماشاءاللہ, اور میں مانتا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں. یہ سارے جو ہمارے, میں اکثر کہتا ہوں کہ سارے ہمارے صافی جو ہیں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, عقل والے, شکل والے ہیں. اللہ کا فضل ہوتا ہے, ہم بھی چلی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. مجھے زندگی میں کبھی کوئی ایک ایسا بیان نہیں آیا جس میں میرے پروفیسر قابل احترام احسن اقبال صاحب نے اٹھ کر نواز شریف صاحب سے پوچھا ہو کہ یہ کہاں سے اتنا مال اکٹھا کر لیا آپ نے. یا کبھی بھی ایک ایسا موقع نہیں ہے کہ جب ان سے انہوں نے پوچھا ہو کہ گجرانوالہ کے جلسے میں اپنے فوج کے
چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح نام لے کر آپ بولے ہیں لندن میں بیٹھ کر، آپ کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں آئی؟ آپ مجرم ہیں، آپ اشتہاری ہیں، آپ جعل ساز ہیں. آپ نے، میری سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے عدلیہ، عوام اور پارلیمنٹ کو بیوقوف بنایا ہے. آپ لٹیرے ہیں، آپ لٹ کے گئے ہوئے ہیں. آپ علاج کے لیے گئے ہیں، اس حکومت نے آپ کو بھیجا ہے. ترس کھا کر 6 درخواستیں آپ نے دی تھیں رحم کی. آپ 12 بیماریاں آپ 17 دوائیاں کھاتے ہیں. آپ کے پلیٹلیٹس اتنے تھے. آپ اس پورے، آپ کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکا ہے کہ تضحیق کر کے گئے ہیں پورے نظام کو، چیٹ کر کے گئے ہیں پورے نظام کو. اور آپ اشتہاری مجرم اور نااہل ہو کر اس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے بارے میں بولتے ہیں. آپ نے 2 مہینے پہلے ان کو ووٹ دیا ہے. آپ اس وقت جھوٹے تھے کہ اب جھوٹے ہیں. آپ اس وقت بے ایمان تھے کہ اب بے ایمان ہیں. آپ اس وقت منافق تھے کہ اب منافق ہیں. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہے انہوں نے؟ نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں؟ یہ کوئی تک ہے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے کہ آپ لندن میں بیٹھ کے ویڈیو یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کے جیم کا بھی پتہ ہے جیم کس طرح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اس طرح. یہ فوج پہ اٹیک ہے. فوج کے اس کے بعد ہیپی ڈوری ہو جائے گی، خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی کہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. فوج اس کاموں کے لیے رہ گئی ہے کہ سرحد پہ کھڑے ہو کر آپ کے لیے مرے، گولیاں کھائے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس طرح آپ کی باتیں سنیں. کوئی اپنے بچے کرے نا فوج میں جا کے، جی تنخواہ لیتے ہیں، جی آپ بھی اسمبلی میں تنخواہ لیتے ہیں. 2.5 سال میں کیا اسمبلی میں آپ نے ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک کام بتائیں اس پچھلے 2.5 سال میں اسمبلی میں جس میں یہ سارے کیا کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ بخاری صاحب، یہ آپ کیا کہیں گے بھٹی صاحب کے تجزیے؟ ایک اور بات، آرٹیکل 6 سے میں ایگری نہیں کرتا. عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے صحیح طرح. آئین توڑنے والوں پہ لگتا ہے. آرٹیکل 6 اس طرر نہیں لگتا. یہ غداری، چلو سر تسی مطلب سمجھ جاؤ، غداری کی اور کافر ہونے کے فتوے بند کر دیں. یہ نہ لگائیں، اکاؤنٹیبل کریں لوگوں کو. وہ وزارت داخلہ کو دے دی ہے، سیکریٹری داخلہ کو اختیار کہ وہ بغاوت کے مقدمے درج کر سکتے. نہیں کر سکیں گے نا. یہ ڈی جے بٹ سے آگے کچھ کر نہیں سکتے. جی بخاری صاحب، میں بہت سا حد تک ایگری کرتا ہوں جو بھی بھٹی صاحب نے کہا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا آدھا گلاس جو خالی ہے اس کی طرف میں ذرا اشارہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت جو بیانیہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے یا پی ڈی ایم کا ہے. اس میں فوج کے بارے میں جس طرح کی ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن ذرا دوسری طرف آئیں، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیے، پھر بھٹی صاحب سے بھی ان کی رائے لیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک بیانیہ چھوڑ کے، چونکہ اس وقت وہ اقتدار سے باہر ہیں، چونکہ اس وقت نتھنگ از آن دیئر سائڈ، وہ ریٹرک میں جو کچھ بول رہے ہیں لوگ اتنا ہی اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں. ذرا آ جائیں حکومت کی طرف. مجھے یہ بتائیے، جب حکومت کا ہر شخص عمران خان سمیت یہ کہے کہ جی ضیاء الحق کے جوتے چاٹ کے تو یہ بنے تھے چیف منسٹر اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر، جنرل جنانی کے چھت کے جگلے لگا کے یہ اقتدار میں آئے تھے، جب فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں یہ کہیں کہ جناب یہ 134 ایریاز ہیں جن کے پیچھے وردی ہے، جن کے پیچھے فوج ہے، جب آپ بار بار فوج کو گھسیٹ کے لاتے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں چھتری اوڑھ لیتے ہیں اس کی، تو یہ بتائیے کون ذمہ دار زیادہ ہے فوج کے خلاف عرضہ سرائی میں؟ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج اتنی 70 سال میں اتنا کچھ اس کے اوپر ملبہ نہیں ڈالا گیا جتنا ہماری اس پی ٹی آئی کی حکومت نے 2 سال کے اندر ڈالا ہے. ختم ہو گیا. میں بالکل ایمانداری سے ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب. مجھے آخری چیز ہے، 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، مجھے بہت ضروری چیز کہنی ہے. یہ جو میں نے آج سٹوری بریک کی ہے، اس سٹوری کے حوالے سے there is an open invitation to the SAPM ندیم بابر صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی، کیونکہ ان کے دور میں کانٹریکٹ ہوا تھا اور یہ کانٹریکٹ کو آگے لے کر چل رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ندیم بابر صاحب از دی ریلیونٹ پرسن. اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں تو پلیز ادھر آئیں، میرے شو میں کرسی آپ کے لیے موجود ہے، اور ان سوالوں کے جواب دے، جسٹیفائی کریں کہ کانٹریکٹ کیسے ٹھیک ہے ریاست پاکستان کے مفاد میں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.